खलीफा हारून रशीद ने एक मरतबा अपने दरबार में शराब की महफिल सजा रखी थी। वज़रा और अमीर बैठे थे कि बहलोल भी वहाँ पर आन पहुँचा। इसने बादशाह की हरकतों को खामोश निगाहों से देखा तो हारून रशीद को उसकी नसीहतें याद आ गई। नशे की हालत में इसने सोचा कि इससे पहले बहलोल कोई बात कर दे जिससे मेरा सर झुक जाए तो इससे बेहतर है कि मैं ही कोई बात कर दूं। इसने बहलोल से कहा, बहलोल मेरी एक बात का जवाब दोगे? तो बहलोल ने कहा, हाँ जी ज़रूर, क्यों नहीं। तो इसने कहा, अगर कोई शख्स अंगूर खा रहा हो तो क्या वो हराम है? बहलोल ने कहा, नहीं। इसने कहा, अगर कोई शख्स अंगूर खाकर पानी पी ले तो इसमें भी कोई हर्ज है? बहलोल ने कहा, नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं। हारून ने आगे सवाल किया कि अब यही शख्स अंगूर खाकर पानी पीकर धूप में बैठ जाए तो बहलोल ने जवाब दिया, मोहतरम कोई मज़ाइका नहीं, जितनी देर चाहे धूप में बैठे। तो फिर आगे फरमाया, बहलोल तुम ही बताओ, यही पानी और अंगूर कुछ अरसा धूप में रखा जाए तो हराम क्यों हो जाते हैं? हारून रशीद ने बड़े फ़ख्र के साथ अपना फ़लसफ़ा बयान किया। अब बहलोल ने कहा, अगर इजाज़त हो तो मैं चंद सवाल आपसे करूं? तो हारून रशीद ने कहा, जी हाँ इजाज़त है। बहलोल ने कहा, जनाब आली, अगर किसी आदमी के सर में थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाए तो इससे क्या कुछ नुकसान होगा? तो हारून रशीद ने कहा, जनाब नहीं। बहलोल ने कहा, इसके बाद अगर इसके सर पर थोड़ा पानी डाल दें तो क्या इसको तकलीफ़ होगी? हारून रशीद ने कहा, नहीं। बहलोल ने कहा, इस मिट्टी और पानी को मिलाकर एक ईंट बनाई जाए और इसके सर में मार दी जाए तो क्या इससे इसको कोई नुकसान होगा? हारून हंसा और इसने कहा, तुम भी अजीब बातें करते हो बहलोल, अगर इसके सर में ईंट मार दी जाएगी तो इसका तो सर फट जाएगा। बहलोल हंसा और इसने कहा, जनाब आली, जिस तरह पानी और मिट्टी मिलकर इंसान का सर फाड़ सकते हैं, इसी तरह अंगूर और पानी धूप में रखने से ऐसी चीज़ तैयार हो जाती है जो नापाक और हराम है, जिसको पीने से मेरे जैसे इंसान की अकल मारी जाती है, उसे अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं रहती। इसलिए इस्लाम ने इसके पीने वाले पर सज़ा वाजिब की जाती है। बगदाद के एक बड़े बाज़ार में एक फ़कीर नान बाई की दुकान के सामने से गुजर रहा था। इसने हर तरह के खाने चूल्हों पर चढ़ाए हुए थे जिससे भाप निकल रही थी। इन खानों की खुशबू इनकी लज्जत का पता दे रही थी और वहाँ से गुजरने वालों को अपनी तरफ मतवज्जो कर रही थी। बेचारे फ़कीर का भी दिल ललचाया, लेकिन गरीब के पास माल कहाँ था जो इन खानों की लज्जत खरीद सकता। इसका वहाँ से हटने को दिल नहीं चाह रहा था। खानों में इतनी खुशबू थी कि भूख पड़ रही थी। बिलाहर इसने अपना थैला खोला, सूखी हुई रोटी निकाली और खाने की देख की भाप से उसे गर्म करके खाने लगा। फ़कीर की रोटी खत्म हुई तो वो अपने रास्ते पर जाने लगा। नान बाई वाले ने फ़कीर को आवाज़ दी, क्यों मस्टंडे, कहाँ पर भाग रहा है? ला इधर मेरे पैसे निकाल। फ़कीर ने हैरान होकर पूछा, कौन से पैसे? नान बाई वाले कहने लगा, अच्छा अभी जो तूने मेरे खाने के भाप के साथ रोटी खाई है, इसके पैसे कौन चुकाएगा? फ़कीर ने कहा, अजीब इंसान हो तुम, वो भाप तो हवा में उड़ रही थी। अगर मैंने इसके साथ रोटी खाकर खुद को बहलाने की कोशिश की है तो इसमें तेरा क्या गया? नान बाई वाले ने कहा, बस कर, मैं तेरी जान तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मेरे पैसे ना दे। मैं तुझे यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ये कहकर नान बाई वाले ने फ़कीर का गिरबान पकड़ लिया। फ़कीर परेशान हो गया कि अब इस हट्टे कट्टे नान बाई वाले से कैसे जान छुड़ाए। इतनी देर में बहलोल का वहाँ से गुजर हुआ तो वो इनकी बातें सुनने लगा। फ़कीर ने बहलोल को अच्छा आदमी समझकर अपना किस्सा सुनाया कि शायद वो कुछ इसकी मदद कर सके। बहलोल ने नान बाई वाले से पूछा, अच्छा ये तो बताओ कि इसने तुम्हारा खाना खाया है? तो नान बाई वाले ने कहा, नहीं, इसने मेरा खाना नहीं खाया, लेकिन इसने खाने की भाप से फ़ायदा उठाने की कोशिश तो की है और इसी समझ में ये बात आ नहीं रही। बहलोल ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। बहलोल ने सर हिलाया और कहा, मुझसे कुछ सिक्के जेब से निकाले और एक एक करके इनको ज़मीन पर गिराता जाता और कहता, नान बाई के लिए अपने पैसों की आवाज़ पकड़, ये ले अपने खाने के बाप की कीमत, इन सिक्कों की आवाज़ तेरे बाप के खाने की कीमत है। इर्द गिर्द लोग हंसना शुरू हो गए। नान बाई वाला अपनी हिफ़्फ़त हटाने के लिए बोला, ये कौन सा तरीका है पैसे देने का? बहलोल कहने लगा, तू अपने खाने की खुशबू और भाप की कीमत मांगेगा तो तुझे पैसों की आवाज़ की सूरत में इसकी कीमत अदा की जा सकती है। ऐसे ही एक दिन बहलोल दाना हारून रशीद को नसीहत करने के लिए इसके महल में आया। हालांकि बहलोल को मालूम था कि इसके कान में जूं तक नहीं डिंगेगी, लेकिन आदत सी हो गई थी कि वो महल में आकर खलीफा को समझाए। हारून भी एक बात का आदी हो गया था। अगरचे बहलोल खलीफा के साथ गुस्ताहाना अंदाज में बात किया करता था, इसके बावजूद खलीफा बहलोल की बातों को संजीदा नहीं लेता था। लेकिन अब की दफ़ा बहलोल ने दरबार में ऐसी हरकत की जिसकी वजह से खलीफा बहुत गुस्सा हुआ कुछ यूँ कि बहलोल महल में दाखिल हुआ तो इसने देखा कि सारे लोग खलीफा के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। इसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो उसे वहाँ पर बैठने की कोई जगह नज़र नहीं आई
اور اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ کوئی بھی اس کو دربار میں دیکھ کر خوش نہیں ہوا۔ جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ مجمع کو چیرتے ہوئے سیدھا تخت کے پاس پہنچے اور ہارون الرشید کے تخت پر بیٹھ گئے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور وہ کہنے لگا یہ کیا بدتمیزی ہے، لیکن بہلول ٹس سے مس نہ ہوا۔ ان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی، غصے کی وجہ سے ہارون کی زبان بند تھی۔ وہ احساس کر رہا تھا بہلول کی اس حرکت نے دوسروں کے سامنے اس کو بہت ذلیل کیا۔ ہارون گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے بہلول سے اپنی جان چھڑائی جائے۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی تو وہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بہلول کی طرف دیکھتا ہوا بولا، اب جب تم تکلیف کر کے مجھ سے ملنے آئے ہو تو تم ہمارے سوالوں کے جواب دو۔ اگر تم نے صحیح جواب دیا تو تمہیں 1000 دینار دیے جائیں گے، اور اگر تم نے غلط جواب دیا تو تمہاری داڑھی مونچھ منڈوا کر تم کو گدھے پر بٹھا کر پورے شہر کی سیر کرائی جائے گی۔ بہلول سمجھ گیا کہ خلیفہ انتقام پر اتر آئے ہیں، لیکن ایک شرط پر بوجھنے کے لیے تیار ہوں۔ خلیفہ نے کہا، کیسی شرط؟ بہلول نے کہا، تم ان مکھیوں سے کہو مجھے نہ ستائیں۔ ہارون سر جھکا کر سوچنے لگا، اس کے بعد دوسری طرف دیکھنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ توقع کر رہا ہے کہ کوئی مجھے بہلول سے اس بات کا جواب دے۔ سب لوگ دنگ رہ گئے۔ ہارون کہنے لگا، مکھیاں تو میرا کہنا نہیں مانتی۔ تو بہلول کہنے لگا، ارے واہ، کیسے بادشاہ ہو تم، مکھیاں تمہارا کہنا نہیں مانتی۔ دربار سارا ہنسنے لگا۔ ہارون کو غصہ آیا اور اس نے قہر آلودہ نظر سے سارے دربار کو دیکھا تو ہر کوئی خاموش ہو گیا۔ ان کے لبوں کی خوشی اور مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ بہلول نے اندازہ لگایا کہ انہوں نے ہارون کو ایک حد سے زیادہ دوسروں کے سامنے رسوا کیا ہے۔ ہارون کی دل جوئی کرنی چاہی تو انہوں نے اس سے کہا، اب اپنی پہیلی پوچھو، میں بغیر کسی شرط کے پوری کروں گا۔ ہارون نے کہا، اگر تم نہیں بتا سکتے تو میں وہی سزا دوں گا جو پہلے کہی تھی۔ اب یہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی عمر 1 سال ہے اور اس کی 12 شاخیں ہیں اور ہر شاخ پر 30 پتے ہیں؟ ان میں سے ایک شاخ کا رخ روشن ہے اور ایک کا کالا۔ جب سب نے یہ سوال سنا تو کہنے لگے، کتنا عجیب سوال ہے، اب بہلول اس کا جواب نہیں دے پائے گا۔ خلیفہ ہارون الرشید مسکرا کر بولے، اگر پہیلی کا جواب نہیں دے سکتے تو دیر مت کرو اور سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ ہارون کی مونچھیں اور بال کٹوا کر اس کو اگر سے پورے شہر میں پھرایا جائے۔ جب بہلول نے یہ سنا تو وہ کہنے لگا، اس کا جواب سال ہے، 12 ٹہنیاں اس کے 12 مہینے ہیں اور 30 پتے مہینے کے دن ہیں، جن کا اجلا رخ دن کا اور کالا رخ رات کا ہے۔ جواب سن کر مجمع میں شاباش شاباش کی آوازیں گونجنے لگی۔ ہارون کا منہ لٹک گیا تھا اور اس کے چہرے پر شکست کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ ہر طرف شاباش شاباش کی آوازیں ہی ہارون کو سنائی دے رہی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ خاتون ایک نیک اور پاک سا عورت تھی۔ انہوں نے اپنے محل میں 1000 ایسی خادمائیں رکھی ہوئی تھی جو حافظ قرآن تھی۔ ان سب کی ڈیوٹیاں شفتوں میں لگی ہوئی تھی، چنانچہ ہر وقت محل سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھیں۔ ان کا محل قرآن کا گلشن محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن بادشاہ ہارون الرشید اپنی بیوی کے ساتھ ساحل سمندر پر گیلی ریت کو اپنے سامنے جمع کر کے دیکھا کہ بہلول گیلی ریت کو اپنے سامنے جمع کر کے اس کی ڈیریاں بنا رہا ہے، اور ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جروکے سے بڑے انہماک سے ان کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈیری بناتے اور پھر اپنے ہاتھ سے ہی اس کو مسمار کر دیتے۔ ملکہ جروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دربار کے کنارے آ گئی اور بہلول سے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے ادائے بے نیازی سے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو کیا تم اس کو فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ ملکہ کے سوال کرتے ہی بہلول نے بے ساختہ کہا، 3 درہم۔ ملکہ زبیدہ نے اس وقت اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 3 درہم ادا کیے جائیں، جو کہ ادا کر دیے گئے اسی وقت۔ یہ تمام واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر بادشاہ خلیفہ ہارون الرشید کو بتایا۔ خلیفہ نے اس واقعے کو مذاق میں ٹال دیا۔ رات کو جب ہارون الرشید سوئے تو انہوں نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، آبشاریں، مرغزاریں اور پھل پھول وغیرہ دیکھنے کے علاوہ بڑے بڑے اونچے اونچے خوبصورت محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر انہوں نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون الرشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو ایک دربان نے انہیں روک لیا۔ ہارون الرشید کہنے لگے، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے اندر جانے دو۔ دربان نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے ہارون الرشید کو پیچھے ہٹایا تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ نے قبول کر لی ہے۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتے رہے۔ چنانچہ وہ شام کو بہلول کی تلاش میں نکلے۔ جب ان کو بہلول نہ ملا تو وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ بہلول ایک جگہ بیٹھا ہوا اسی طرح مکان بنا رہا ہے۔
ہارون الرشید نے اسے کہا السلام علیکم۔ بہلول نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ ہارون الرشید نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون الرشید نے پوچھا بیچو گے؟ تو بہلول نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا تیری پوری سلطنت۔ ہارون الرشید نے کہا اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔ بہلول دالا نے کہا حلیفہ کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کے آئے ہو۔ حلیفہ یہ سن کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور بہلول سے کہنے لگا مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری ساری سلطنت لے لو اور مجھے ایک محل دے دو۔ جب بہلول دانا نے حلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا کہ میں تمہاری اس سلطنت کا کیا کروں گا، اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک بار شیخ جنیدی بغدادی سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مریض ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ نے جواب دیا ذرا بہلول کو تلاش تو کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے سعادت سمجھی۔ تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں حضرت بہلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ حضرت بہلول سر کے نیچے ایک اینٹ رکھے ہوئے دراز ہیں۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا تم کون ہو؟ شیخ نے جواب دیا میں وہی جنید بغدادی ہوں۔ تو اے ابو القاسم تم ہی وہ شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ جی ہاں کوشش تو کرتا ہوں، شیخ نے جواب دیا۔ حضرت بہلول نے پوچھا اچھا تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے؟ کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر دوبارہ کہا جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے دامن شیخ جناری کی طرف جھٹک دیا۔ پھر ان سے کہا تم انسانوں کے پیر مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر حضرت بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا یا حضرت شیخ یہ تو دیوانہ ہے۔ ہاں دیوانہ تو ہے مگر اپنے کام کے لیے ہوشیار کے بھی کان کاٹتا ہے، اس سے سچی بات سننا چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلیں، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ شیخ بغدادی اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر یہی سوال کیا کون ہو تم؟ میں ہوں بغدادی، شیخ جو کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول نے کہا خیر تم کھانا نہیں کھانے کے آداب سے تو ناواقف ہو لیکن گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے۔ شیخ نے جواب دیا جی ہاں جانتا ہوں، میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولتا، سننے والے کی سمجھ کا اندازہ کر کے حلقے خدا کو اللہ اور اس کے رسول کے حکام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں، باطنی اور ظاہری علوم کے نقطۂ نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ باتیں بھی بیان کیں۔ تو بہلال رحمت اللہ نے کہا کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف، تمہیں تو بات کرنے کا ڈنگ بھی نہیں۔ پھر شیخ سے منہ پھیرا اور ایک طرف چل دیے۔ مرید خاموش نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ بھائی مجھے تو اس سے کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے مڑ کر دیکھا اور کہا تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب نہیں معلوم ہے، سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ شیخ نے کہا جی ہاں معلوم ہے، جب میں عشاء کی نماز اور درود و وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ بہلول نے کہا معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا اے حضرت میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر بعد بہلول نے کہا میاں یہ جتنی باتیں تم نے کی ہیں سب بات کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے، اگر غذا میں حرام کی آمیزش شامل ہو جائے تو آداب تم نے بیان کیے ہیں ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کے بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید نے بے ساختہ کہا جزاک اللہ خیر۔ پھر بہلول نے بتایا گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو، اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو ہوا موا کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے تمہارے لیے وبال بن جائے گی، اس لیے جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ حضرت بہلول دانا کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔
شیخ جنید کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے جو وہ بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔ ایک دفعہ حضرت بہلول دانا کسی نہلستان میں تشریف فرما تھے۔ ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوا، وہ آپ کے پاس آیا اور آپ کو پاس بیٹھ گیا اور اسلام کیا اور انتہائی ادب سے گزارش کی، حضور میں تاجر ہوں، مجھے بتائیں کہ میں تجارت کی کون سی ایسی جنس خریدوں جس میں مجھے بہت زیادہ نفع ہو۔ حضرت بہلول دانا نے فرمایا جاؤ اور کالا کپڑا لے لو۔ تاجر نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور الٹے قدموں چلتا واپس چلا گیا۔ اس نے واپس جاتے ہی علاقے میں دستیاب تمام سیاہ کپڑا خرید لیا۔ کچھ دنوں بعد شہر کا بہت بڑا آدمی انتقال کر گیا۔ ماتمی لباس کے لیے سارا شہر سیاہ کپڑے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اب کپڑا سارا اس تاجر کے پاس ذخیرہ تھا۔ اس نے منہ مانگے داموں فروخت کیا اور اتنا نفع کمایا جتنا ساری زندگی نہ کمایا۔ اس کے بعد وہ امیر کبیر ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ گھوڑے پر سوار کہیں سے گزر رہا تھا کہ سامنے سے بہلول آگے۔ وہ وہیں گھوڑے پر بیٹھے ہوئے بولا، او وہ دیوانے تجارت میں اب کی بار کیا لوں؟ حضرت بہلول نے فرمایا کہ اب تم تربوز لے لو۔ وہ بھاگا گیا اور ساری دولت سے پورے ملک کے تربوز خرید لیے اور کوئی اسے خریدنے نہ آیا۔ بس پھر ایک ہی ہفتے میں سب خراب ہو گئے اور وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ اسی ہستہ حالی میں گھومتے پھرتے اس کی ملاقات حضرت بہلول دانا سے ہو گئی تو اس نے تاجر نے کہا، یہ آپ نے میرے ساتھ کیا؟ حضرت بہلول نے فرمایا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، جو کچھ تیرے ساتھ ہوا یہ سب تیری بے ادبی، تیرے لہجے اور الفاظ نے کیا۔ جب تم نے ادب سے اپنی تجارت کے بارے میں پوچھا تو مالا مال ہو گیا اور جب تم نے بے ادبی کی، گستاخی کی تو کنگال ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔